محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلو. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 27th of Zilqa'dah, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our friends, our neighbors. Kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ila Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amir al-Mu'mineen wa ibna Sayyid al-Wasiyyin. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, today is 27th of Zilqa'dah, and after 2 more days, depending upon a moon sighting, month of Dhul Hajjah will start, which has so many significant events, starting with the marriage of Lady Fatima to Zahra Salamullah with Amir al-Mu'minin Ali alayhi salatu wasalam. Very important. Of course, while we are going to celebrate, also there are the lessons that which we have to learn, because they are our role model, and they are the only couple that their arrangement was made on skies with Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, today when we want to follow them, so we have to know what have they done. So we'll try our best to do the same thing, because that's exactly what it is, that they are practical examples for us. So we have to follow their footsteps. Imam Baqir alayhi salatu wasalam's martyrdom. Imam Baqir alayhi salatu wasalam, he is also, significant role he has in the history, where Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, he was able to teach Imam Baqir alayhi salatu wasalam. He is the one that who had put the seed, which means that he is the one that who started, and he was the one that in his lifetime the opportunity started, and then of course he began to deliver the lectures, and he was able to train the students and teach others openly. And then we see that other significance which comes. Imam Naqi alayhi salatu wasalam, Wiladat and Shahadat, according to some riwayat, is in the month of
Zil Hajj. When we move on, we'll see that there is very important, of course, Wuquf Arafah. Hajj, in fact, it has its own parts. And step by step, we have to, go ahead. Like, for example, before Hajj starts, just Madinatul Munawwara, it's a visit, it's ziyarah. But when you wear ihram from miqat, from any miqat will you're entering, if you are going from Medina, then will be miqat, Masjid al-Islam, Masjid al-Shajra even it's called. So Masjid al-Shajra or Masjid al-Islam, so we'll wear ihram. That is called miqat. From here it starts. Of course, it has its own significance that when you want to say, talbiyah, when you want to become muhram, when you are making a niyyah, when you are standing over there in two pieces which are ihram, I'm talking about for the men, and then now you are ready, and when you want to say labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'ma laka wal mulk la sharika laka labbaik. From here it starts that now you will have to start learning. So each and everything has its own significance where you will be talking about it, trying to explain about it, trying to dig in to find out what is the philosophy behind it. What is miqat, the boundary line? What is ihram, the conditions of ihram? And what is talbiyah, that I am becoming muhram over here? And what is the conduct of A'imma alayhimus salam? What Imam Sajjad alayhi salam, he would do at miqat when he would be wearing ihram and he would be ready to say talbiyah. And Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, what would he do? What is A'imma alayhi salam's conduct? When you want to say, oh Allah, I am present. Allahumma labbaik. Here am I. But then of course, we see, so, and not only that, why we are wearing white? And why all the restrictions while I'm becoming muhram? What is the lesson? I mean, is there anything that I have to carry with me? And when coming back, I have to try my best to implement upon the society, starting from myself. I mean, is there any lesson that the society, Islamic society, should be discrimination free? I mean, see, from here we will start learning. And then of course, when you enter into Makkah and Amal Makkah, I mean, which is like Tawaf itself, it has so many lessons in it. Why you have to go clockwise, not anti-clockwise. I mean, why your left shoulder has to be facing towards Kaaba and you cannot go out. You have to focus. What are the supplications that you are going to, when you are doing Tawaf, you are going to call upon Allah subhanahu wa ta'ala, and what are the recommended supplications? What is Muqam Ibrahim? Why behind Muqam Ibrahim you will have to, perform 2 cycle namaz? So each and everything has its own significance. There is a lesson, there is a philosophy, there is a reason. There is something to learn. I mean, even for Tawaf, why you have to start with, Hajar al-Aswad, kissing? If you can't kiss, why you have to give, fly kiss? That's exactly what it is. It says that if you won't be able to touch, and which is impossible, by the way. These days, definitely impossible. I mean, I do remember that 1997, the first Hajj I performed, that was the only time, because I stayed over there for 25 days. So that was the only time after Hajj, I mean, when people started to leave and we were still over there, I do remember that, then we were able to touch, Hajar al-Aswad. Otherwise, after that, I have gone 9 more times, never ever. So it's impossible. Then what to do? Fly kiss. You all just put your hand and say, Allahu Akbar, and you start. What is the philosophy of that one? I mean, is there any significance of that one? What is the reason? What is Hajar Aswad? And then Safa Marwa, whole story behind it, whole philosophy behind it, dear viewers. And then, of course, Sa'i, halaq or taqseer, which means that even you will have to, shave your head, or you have to cut something, your nail or your beard or your hair. After that, when you will start your Hajj, this was Umrah Tamattu.
And then is the Hajj Tamattu. When you will start your Hajj, the first thing is Wuquf Arafah. Wuquf Arafah itself, it has its own significance, importance, value, tremendous value. And that's why it's very important, of course, that if you won't be able to be in Maidan Arafah, then what is the second choice? The second best choice. I mean, though, in a sense, even we see that Allah subhanahu wa ta'ala, when He wants to look at the day of Arafah upon His own creation with His blessings, first He looks where? In Karbala. In Karbala. So we see that, like for example, the significant Wuquf Arafah. Itself Wuquf. Wuquf Arafah. Day of Wuquf. Day of Arafah. I mean Arafah from Ma'rifah. Just imagine. Anyway, so that will be, 9th of Zilhajj, and that's how it starts and goes from here towards on. I think we have some technical problem. Let's take a short break and we'll be back shortly. Stay tuned. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussein alayhi salatu. Ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussein alayhi salam. Welcome back to the holy city of Karbala. And welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Inshallah, we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ ذوالحج کے اندر جو ایونٹس ہیں اس میں بالخصوص جیسے کہ ظاہر امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ساتھ عقد اور شادی ہے، اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے، پھر امام نقی علیہ السلام کی شہادت اور ولادت ہے. سیکوینس جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حج، اور حج کے اندر جو ہے وہ میقات سے شروع ہوتے ہیں، تو زہرہ تلبیہ کہنا ہے، احرام پہننا ہے، محرم کی کنڈیشنز ہیں، اور پھر اس کے بعد طواف کرنا ہے، اس کی شرائط ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. خود مقام ابراہیم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ حجر اسود اور حجر اسماعیل کے درمیان جو ہے وہ کیوں طواف کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ کا بایاں شولڈر ہی صرف جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف کیوں ہونا چاہیے، اس کی فلسفی. اور اس کے بعد صفا مروہ آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کیوں اللہ رب العزت نے واجب قرار دے دیا ہوا اور پارٹ آف حج قرار دے دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد حلق اور تقصیر، یہ جو بال منڈوانے اس کا فلسفہ کیا ہے، ٹنڈ کروانے کا فلسفہ کیا ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے حج کیا ہوا یا نہیں بھی کیا ہوا، اور اگر آپ نے بھی جانا، اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے نا حج کو واجب قرار دے اور بار بار توفیق عطا فرمائے، لیکن جاننا ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ کیا، وقوف عرفہ، جو کہ پلر ہے حج کا. اگر آپ نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو آپ کا حج ہی جو ہے نا وہ نہیں ہے. باقی اعمال کا نیم البدل ہو سکتا ہے، نائب لے سکتے ہیں کچھ، لیکن وقوف عرفہ جو ہے نا وہ رکن ہے. اور وقوف عرفہ اٹ سیلف، کہ میدان عرفہ کے اندر آپ کا وقوف 9 ذوالحج کو، اور اگر نہ کر سکے تو پھر وقوف عرفہ کی اہمیت کیا ہے، کربلا معلی، میدان کربلا، بین الحرمین، اطراف حرم امام حسین اور ابو الفضل العباس علیہ السلام. لیکن خود وقوف عرفہ، عرفہ معرفہ سے ہے. وقوف عرفہ کیا ہے، زوال شرعی سے لے کر غروب شرعی تک آپ کا وقوف. اور اس کے اندر اب آپ کہیں پر بھی ہو، اگر آپ وقوف عرفہ کر رہے ہیں، میدان عرفہ میں موجود ہیں، آپ محرم ہیں، آپ نے حج کے لیے جو ہے وہ احرام پہنا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ نیت کر کے بیٹھے ہیں زوال شرعی سے لے کر کے میں وقوف کرتا ہوں، زوال شرعی سے لے کر مغرب تک، قربتاً الی اللہ، حج تمتع واجب. تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ کیا ہے، اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام. اگر آپ وہاں پر ہیں تو کیا بات ہے. لیکن حتیٰ آپ اگر وقوف عرفہ نہیں کر رہے، اپنے گھر میں موجود ہیں، کسی امام بارگاہ میں جانے کا آپ کو شرف حاصل ہوگا، اسلامک سینٹر میں گئے ہوئے ہیں، اگر آپ قم میں ہیں تو بی بی معصومہ کے حرم میں ہیں، کاظمین میں ہیں تو
کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جوادین کے حرم میں ہیں، یا سامرا میں کسی حرم کے اندر آپ جو ہے نا وہ سامرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے محلے کی مسجد میں آپ موجود ہیں عزیزان محترم، روز عرفہ کی بات کروں 9 ذی الحج کو، اور کہیں توفیق نہیں ملی، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، وقوف عرفہ جو واجب ہے، رکن ہے، اس کی شباہت وقوف کے لیے آپ آپ روز عرفہ جو ہے، ایک ہے وقوف عرفہ، روز عرفہ جو ہے نا، فقط بیٹھ کر دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھ لیجیے، کہیں پر بھی نہ ہو، کہیں پر بھی آپ ایک دفعہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کو، لمبی ہے، ٹائم لگتا ہے، کچھ گھنٹے چاہیے سمجھ کر پڑھنے کے لیے، تو تھوڑا اور بھی ٹائم چاہیے، لیکن پڑھ لیجیے اس کو، عزیزان محترم آپ کی زندگی تبدیل کر دے گی دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، اور بالخصوص روز عرفہ اگر آپ پڑھتے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، جس زبان میں آپ کو سمجھ آتی ہے عربی کے ساتھ اس زبان میں پڑھ لیں، کیا یعنی واقعا حق معرفت ادا ہوتا ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جو انہوں نے وقوف عرفہ کرتے ہوئے روز عرفہ میدان عرفہ میں پڑھی تھی، 9 ذی الحج امام حسین علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور 9 ذی الحج تھی، میدان عرفہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ حالت احرام میں اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، اور خیمے کی بیک سائڈ پر کھلے آسمان کے تلے بیٹھ کر جو دعا پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام، اسے کہتے ہیں دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، گیم چینجر، آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کے نقطہ نگاہ کو بدل سکتا ہے، آپ کے سوچ کے انداز کو بدل سکتا ہے، اور پھر قرب الہی کا وسیلہ ہے کہ انسان جو ہے نا دعائے عرفہ کے ذریعے واقعا میں معرفت پروردگار حاصل کر سکتا ہے، قرب الہی حاصل کر سکتا ہے، ضرور پڑھیے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری عرض ہے، ریکویسٹ ہے، ضروری نہیں کہ پورا پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان وہ لمبی دعا ہے پڑھتے ہوئے تھک نہ جائے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، چلیں یہ بھی گزارش کر، باقی اگلے سال پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ، جتنا اس سال پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، حتیٰ آپ مجبور ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے، چھٹی نہیں ہے، ویسے تو 9 ذی الحج کو چھٹی ہوتی ہے پاکستان میں، تو کم از کم اسلامک ممالک میں اندر پورے پاکستان میں اور اسلام ممالک میں چھٹی ہوتی ہے 9 ذی الحج، چونکہ 10 ذی الحج عید ہے، عید کی چھٹیاں ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن چلیں آپ یورپین ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں رہتے ہیں، آفس میں ہیں، ٹائم مل جائے نا تو بے شک آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہیں آفس میں بیٹھ کر کھول کر اس کو پڑھ لیجئے گا، کیا خوبصورت الفاظ ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے استعمال، اور عزیزان محترم دعائے عرفہ کے اندر در حقیقت ایک لاہ عمل، یوں کہا جائے تو ایگزیجریشن نہیں ہوگی، کہ جس میں آپ کو پیغامات ملتے ہیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں طول سال کے لیے، یعنی معرفت پروردگار صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ دعا مانگی اور ختم، بلکہ اس کے اندر جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے جو پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کیا ہے، جو کنورزیشن ہے، جو سپلیکیشن ہے، اس کے اندر حتیٰ یہاں تک کہ ایسے پیغامات ہیں کہ جو آپ کو اپنی ساری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھائیے۔ اس کے بعد پھر آگے چلیں تو ظاہر ہے مشعر الحرام، مزدلفہ، تو اٹ سیلف حج جو ہے، اور پھر 10 ذی الحج کے اندر فلسفہ قربانی، میں نے اکثر یہ بات عرض کی ہے تو لوگ جو ہے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، پچھلے سال میں نے یہ بات عرض کی تھی تو عجیب و غریب قسم کے کامنٹس آ رہے تھے، بھائی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر تو آپ حج کرنے جائیں اور آپ 10 ذی الحج کو حالت احرام میں وارد منا ہوتے ہیں تو حاجی پر قربانی کرنا واجب ہے، حاجی پر قربانی کرنا حج کے دوران 10 ذی الحج کو واجب ہے، وہ جب تک قربانی نہیں کرے گا اس وقت تک حالت احرام سے واپس نہیں آ سکتا، پہلے وہ قربانی کرے گا، اور قربانی کر کے جو ہے وہ
پہلے وہ رمی جمرات کرے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے قربانی کر لی ہے، اور جو ہی اس کو قربانی ہو جائے گی پھر وہ حلق یا تقسیر کرے گا تو حالت احرام سے وہ باہر آ جائے گا. یہ سیکوینس ہے، یہ واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو قربانی کے وجوب کا جو اصل مطلب مقام ہے اس سے کوئی منکر نہیں ہے. لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق بالخصوص میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ آپ اپنے ملک میں ہیں، بے شک 10 حج کر چکے ہوئے ہیں، حج سے پہلے یا حج کے بعد آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، مستحب موقت ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. آپ کتنے بھی مستطیع کیوں نہ ہوں، ملٹا ملینر کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ پاکستان میں آپ حج پر نہیں ہیں، ایران میں، افغانستان میں، دنیا میں کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے. معاشرے کے پریشر کی وجہ سے جو واجب نہیں اس کو زبردستی واجب نہ کریں. ہاں عامت الناس کے نزدیک جو ہے نا یہ واجب قرار پاتا ہر کوئی مستحب، جو بھی مستحق ہو، یعنی جو بھی مستطیع ہو. وی ہیو فرسٹ کالر ود اس فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام کیا حال ورحمۃ ہے آپ کا؟ اللہ. جی میری بہن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. جی میں نے اسلام پیش جی کرنا ہے. بسم اللہ، جی بسم جی اللہ، بسم اعوذ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالحسین. السلام علیکم یا علی بن حسین. السلام علیکم یا اولاد حسین. لبیک یا حسین. سلام یا حسین. بہت احسن، شکریہ جزاک آپ کا. اللہ. اللہ یسلمک، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. تو عزیزان محترم یہاں پر اب کیا ہو گیا کہ حج کے علاوہ مسلمان کے اوپر کتنا بھی وہ مستطیع کیوں نہ ہو قربانی واجب نہیں ہے. کیا ہے؟ مستحب موقت ہے. جب واجب نہیں ہے تو وہ شرائط جو واجب قربانی کی ہیں وہ کیسے پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی خطے میں اس کو امپلیمنٹ کیا جانا ضروری ہوگا. مثال کے طور پر تندرست ہو جانور جو ہے نا اس کی ایج کے حوالے سے، بکرا یا بکری کے حوالے سے، اس کو کس ٹائم ذبح کرنا اس کے حوالے سے، وہ شرائط اس پر جو ہے نا وہ لاگو ہی نہیں آئیں گی. کیوں لاگو نہیں آئیں گی؟ اس لیے لاگو نہیں آئیں گی کہ واجب نہیں ہے، جو مستحب ہے. تو بہتر ہوگا کہ تمام تر شرائط کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ جو بکرا لیتے ہیں یا بکری لیتے ہیں یا گائے لیتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ آپ تمام تر یا بھیڑ جو ہے نا وہ لیتے ہیں تمام تر شرائط کے مطابق. لیکن اس نے محترم اگر آپ پر واجب نہیں ہے، اگر آپ حج کرنے گئے ہوئے ہیں تو بکرے میں ایک بندے کا حصہ یعنی ایک قربانی ایک بندے کے لیے ہوگی. لیکن اگر وہ مستحب ہے تو 10 بندے مل کر بھی ایک بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں. کس نے منع کیا؟ وہ گائے کے 7 حصے جو ہے نا وہ حج کر رہے ہیں، وہ 10 ذی الحج کو وہ منا کے اندر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں بحیثیت حاجی، واجب تو آپ ایک گائے میں جو ہے نا 7 حصے ڈال سکتے ہیں فقط، اور ایک بکرا یا ایک دمبا ایک بندے کے لیے ہوگا. لیکن اگر آپ پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں، میں بالخصوص چونکہ مبتلا مسئلہ پاکستان کا ہے، تو وہاں پر ایک بکرے کے اندر 4 بندے شریک ہو سکتے ہیں. ایک قربانی میں 4 بندوں کی طرف سے کر سکتا ہوں. ایک قربانی میں اپنے 5 مرحومین کی طرف سے 10 مرحوم کر سکتا ہوں. اس میں کون سا اعتراض ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ایک بکرا بکری اور وہ جو ہے نا مثال کے طور پہ وہ لیں اور لے کر 10 مرحومین کے نام سے قربانی کریں، چونکہ مستحب ہے نا، واجب تو ہے ہی نہیں. گائے کے اندر 10 بندوں کا حصہ ڈال دیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اذان فجر سے پہلے کریں یا بعد میں کریں، سو واٹ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واجب قربانی. ہاں اگر منا کے اندر ہے واجب قربانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا مزدلفہ میں ہوں گے، وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ طلوع شمس کا انتظار کرنا ہوگا. آپ مزدلفہ چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے، تو وہاں پر یہ جھگڑے نہیں ہوں گے. آپ نے مزدلفہ مشعر العلام کو چھوڑنا ہی تب ہے جب سورج نکل آئے گا. جو ہی سورج نکلا آپ نکلے گئے. اب خارج ہو گئے تو کہاں؟ اب آپ جب مزدلفہ سے نکلیں گے کہاں داخل ہوں گے؟ منا میں. تو سورج نکل چکا ہوا ہے منا میں. آپ نے پہلے رمی جمرات کرنی ہے، صرف پہلے دن بڑے شیطان کو پتھر مارنے ہیں. اس شیطان کو پتھر مارنے کے بعد آپ نے قربان گاہ میں جا کر خود یا کوئی جا کر آپ کی طرف سے قربانی کرے گا، اور قربانی کرنے کے بعد آپ جو ہے حلق کی تقسیم کر کے حالت احرام سے باہر آئیں گے. تو وہ واجب ہے. آپ نے جب تک رمی جمرات نہیں کر لی آپ قربانی نہیں کر سکتے. جب تک قربانی نہیں کر لی آپ حلق کی تقسیر نہیں کر سکتے.
حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتے. جب تک سورج نہیں نکل آتا آپ مزدلفہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو منا آپ انتظار کر سکتے ہیں بارڈر کے اوپر. لوگ یہی کرتے ہیں کہ ساری رات جو ہے نا وہ وقوف کرتے پیدل چلتے رہتے ہیں جنہوں نے پیدل جانا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے نا منا کے بارڈر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں, جو ہی سورج نکلتا ہے تو وہ وارد منا ہوتے ہیں, تو وہ حدود مزدلفہ کو چھوڑتے ہیں, چونکہ وقوف مزدلفہ واجب ہے, الا یہ کہ وہ کیفیت اضطراری اگر نہ ہو. We have another caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh from United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ اپنے ٹی وی سے میری آواز کو سن رہی ہیں میری بہن, آپ ٹی وی کی بجائے فون سے ہمارے ساتھ بات کیجئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ان اللہ مع الصابرین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن آپ کی آخر جو ہے نا وہ کال کٹ گئی ہے. آپ کے حصے کا ٹائم جو ہے وہ آپ نے ٹی وی سے گفتگو سننے میں لگا دیا, جس کی وجہ سے آپ دوبارہ کال کر لیجیے. السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن المؤمنین وبشر وسیم, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ العالمین, السلام علیکم وعلی انصارک المستشہدین وعلی جمیع اللہ وبرکاتہ. السلام علی حسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین. اللہم قتلۃ حسین وعلی اصحاب حسین, اللہم عجل ولک فرج واجعل انصار اعوان اللہ وسید ولا یذهب اباب حسین. جان مال عزت اب نام فارغ کرنا پر دیکھنا خیر رہائی نصیب فرما, تو تعاون شیطانی جمع خاتمہ فرما, فتح نصیب فرما. تو دین اسلامی خالد جانے قربان کر رہے ہیں, ان کی جانوں کی نظرانوں قبول فرما, اور کے دشمنوں کو نابود سے نابود فرما. ہمارے ظاہری اور شبہ دشمنوں کو اس سے نابود فرما دے. میرا آقا میرا آقا شریف زیارت بابا نصیب فرما, ان کی معافت نصیب فرما. صاحب زبان کے ظہور میں تاجل کروا سکے, ہماری وہ نسل منظور کر سکی. آمین رب العالمین. مولانا صاحب تقویٰ میں اضافہ فرما. قبلہ ٹی وی کو مولانا صاحب سب کچھ سے آپ سے سیکھنا, اور جو دین حق خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, کسی بھی طریقے سے اس سب کی توفیقات اضافہ فرما. آمین رب العالمین. مولانا صاحب خدا حافظ. ایسا سے دعا محتاجم بدعا. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فروان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. تو عزیزان محترم, خلاصہ کلام ایک مرتبہ پھر میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں, اور یہ کہ قربانی کے واجب ہونے کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے, لیکن کہاں پر واجب ہے, کس پر واجب ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ حج کے دوران ہر وہ شخص جو حج کرنے گیا ہوا ہے 10 ذی الحج کو منا میں موجود ہے, اس پر قربانی واجب ہے. اگرچہ اس کا بھی جو ہے نا وہ الٹرنیٹو دے دیا گیا, وہ اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے ساتھ لے کر جائیں, یا اس کا جو الٹرنیٹو جو ہے نا وہ موجود ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ 10 روزے رکھ لیں تو اس سے بھی 3 وہاں پر رکھیں, ساتھ بعد میں رکھیں, تو وہ قربانی کا نعم البدل ہے باعث وہ بھی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ منحصر ہے نا کہ آپ نے قربانی ہی کرنی ہے. تو یہ نمبر 1 ہو گیا. اور اس کے بعد مستحب موقت ہے, اور اس کی شرائط میں جا کر جو ہے وہ مستحب ہے, تو ظاہرہ وہ واجب شرائط نہیں ہوں گی. اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ریاکاری کے ساتھ قربانی کا تو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر شو آف کے لیے ہو, اگر محلے والوں کی مطلب جو ہے نا وہ سامنے شو مارنے کے لیے, شوخی مارنے کے لیے, تو بالکل. اور جو آج کل پاکستان میں معذرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پر جناب جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوتے ہیں, اور کیا کیا جناب سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچائی ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب حرکتیں ہوتی ہیں, وہ قربانی کے فلسفے کے منافی ہیں. قربانی خالصتاً خوشنودی خدا کے لیے ہے. We have a next caller with us from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا علی علیہ السلام مدد مولا پنجل پاک آپ کو سلامتی دے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو اور کامیابیاں ترقیاں عطا فرمائے.
بی بی پاک جناب سید نثار عالمین آپ سے راضی ہوں. آپ کی والدہ کے لیے بطور خاص دعائیں ہیں میرے لیے. ان کا اعلیٰ مقام ہو گیا بی بی کی کنیزوں میں شامل ہوں. تو ان کے صدقے میں میری والدہ کی بخشش ہو. میری والدہ کا نام غلام فاطمہ تھا، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دعا کیجیے گا میرے والدین کی مغفرت کے لیے، کل مومنین کے لیے، اور جو بھی بیماری کربلا کے سکتے سب کو روحانی جسمانی تکلیفیں بیماریاں دور ہوں، اور سب کو اس ماہ محرم میں زیارت مقدسہ کی سعادت نصیب ہو. اور مولا ہمیں بھی کربلا بلائیں اور ہمیں بھی سوار بنا دیں اور ہم بھی اربعین میں شامل ہوں. سلام پیش کرنا چاہ رہی ہوں. جی اللہم بسم اللہ صلی میرے علی بھائی، بسم محمد اللہ جی، بسم وعلی اللہ. محمد عجل فجر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن السید، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدنا العالمین، السلام علیکم یا عبداللہ الحسین علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا غازی ابو حضرت عباس اللہ باب الحوائج سکائی سکینہ قمر بن ہاشم. السلام علیکم بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیگر شہداء کربلا. السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا ھذا جل فرس المخلد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بظہورک یا مولا، بظہورک یا مولا، بظہور الاجل مولا جلد سے جلد ظہور فرمائیے، آمین. اور ہم شدت سے منتظر ہیں آپ کے ظہور کے، اور ہمیں بھی اپنے مشتاقوں میں شامل فرما لیجیے اور اپنے لشکر میں شامل فرمائیے، اور ہمیں ہر وہ عمل کرنے توفیق عطا فرما دیجیے کہ جو جس سے آپ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے اور ہم پہ بی بی راضی ہو جائے، اور روز حشر مولا ہمیں اپنے شیعوں میں شمار فرما لیں. انشاءاللہ. ہمارے والدین کی اور کوئی مومنین کی جو بھی جا چکے ہیں دنیا سے، ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا آمین کیجیے. ہم آمین انشاءاللہ. علامہ صاحب اور عالم اسلام کی حفاظت کی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اور جو بھی انشاءاللہ. مسلمان مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہے، کہ ظلم کے شکار ان کی مدد فرما دے مولا، آمین یا اور رب داری العالمین. جاتے ہیں مولا کی حفاظت فرما دے. الموت ذاکرین علی بیت کی بھی اللہ ان کو سلامتی سے اپنے سامان میں رکھتے مولا، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب میرے العالمین. بچوں کی صحت اور سلامتی کی دعا کیجیے گا، میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی. اور میرے دو بھتیجے بیمار ہیں، بڑا بھتیجا تو بالکل معذور ہو گیا، اتنا جوان تھا، اور دیا کہ انہوں نے غلط ٹیکہ لگایا اس کے ریڑھ کی ہڈی میں، وہ حرام مال اس کو لگ گیا، وہ معذور ہو گیا. اس کی صحت اور سلامتی کے لیے معذوری ہونے کے مولا کے حرم میں رسول دعا کیجیے گا. اور ہمارے آغا صاحب ہیں وہ بھی بہت اللہ والے ہیں، وہ ہمارے ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا. جو بھی اللہ محمد رب ذمہ العزت والے آپ ہیں کی دعاؤں کو ان کو مستجاب صحت اور فرمائے، آپ کی حاجات کو اور پورا میرے فرمائے، آپ بچوں کی اور سے ہم سب کی بے گھروں توفیقات کو گھر خیر میں عطا اضافہ کر دے ہمیں فرمائے نہیں کر. انشاءاللہ. آپ کا شکریہ بہت بہت مولا جزاک اللہ جی، قاضی جزاک عباس اللہ. کا شکریہ کہ جنہوں نے حاضری کی اجازت دی، اور آپ کا شکریہ جو آپ نے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ. اور اللہ یہ اصل میں ایک پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. عزیز محترم، مجھے کبھی اس طرح سے لگتا ہے کہ بعض مسائل جو ہے نا وہ سوسائٹی کے حوالے سے، چونکہ علماء جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں سوسائٹی پر. مطلب مسجد میں آئے تو ظاہرہ وہ مسجد کی انتظامیت سے تنخواہ لینی ہے، یا تب ممبر پر جا رہے ہیں تو ظاہرہ جو بانی مجلس ہے اس نے تنخواہ دینی ہوتی ہے. چونکہ ڈپینڈنٹ ہے اس لیے بعض معاملات کے اندر وہ سوسائٹی کی نروز کے مطابق چلتے ہیں، سوسائٹی کی نرو کو دے کر چلتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو دین اسلام نے کہا ہے فورسفلی اس کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کا مائنڈ چینج کریں، بلکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا مائنڈ بنا وہ اس کے خلاف بات نہ کریں، یعنی پبلک کو خوش کرنے کی جناب جو ہے. اور یہ بہت بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ فاجعہ ہے، بہت بڑی ایک پرابلم ہے کہ آپ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے. میں ایک ٹی وی چینل پر پروگرام کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر وقفے میں بیٹھ کر یہ بات ہو رہی تھی کہ اگلا ہم نے یہ سوال کرنا ہے، تو میری ایک عادت ہوتی ہے کہ میں پہلے سے ہی ڈسکس کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ میرا جواب ہوگا نا، تاکہ پتہ چل جائے. تو میں نے کہا کہ ظاہرہ اس پر تو میرا سٹانس یہ ہے. کہا نا یہ بات نہ کیجیے گا. میں نے کہا وہ کہتے چونکہ خاص طبقہ ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا، ان کی رائے اس کے خلاف پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے. مطلب معاشرے کے اندر ایک بیماری ہے، معاشرے کے اندر ایک برائی ہے، معاشرے کے اندر ایک جو ہے نا وہ مطلب کلچرلی جو ہے نا وہ ایک ایسی ٹریڈیشن چل رہی ہے کہ جس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کانسیکوینسز ہیں اس کے. لیکن چونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں یہی ہے جو ہے،
تو اب کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی. تب جا کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ پسند نہیں کرتے. مطلب وہ ایک خاص طبقے کی بات انہوں نے کی کہ ان کا جو ہے نا وہ نظریہ وہ اس کے خلاف ہے. اچھا یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا پہلے سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے نا, یہ معاشرہ جو ہے, یہ کمیونٹی جو ہے, یہ لوگ جو ہے وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں یہ کیا پسند کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ چار لوگ اگرچہ آپ کو برا بھلا کہیں گے, تنقید کریں گے, لیکن وہ حق بیان کریں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بیان کر کے صبر کی تلقین کیا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کے اگر پوسٹ کے نیچے کچھ 4 ایسے کامنٹس آ جاتے ہیں یا 40 آ جاتے ہیں یا 400 آ جاتا ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو اس پر صبر کر لیجئے. صرف ایسی ہی پوسٹ نہیں سوشل میڈیا پر ڈالنی کہ جس میں صرف واہ واہ ماشاء اللہ جناب جو ہے نا چھا گئے ہیں آپ, جیو سید, وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. مطلب جو ہے نا وہ واقعا سمجھ نہیں آتی کہ معاشرے کی جو سوچ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. لیکن کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ اور وعدہ بھی یہ جو سوشل میڈیا اس نے سوسائٹی کے جو اندر لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں موجود جو افکار ہیں ان کو سامنے لا کر جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا ہے, سامنے لا کر بالکل یوں واضح کر دیا کہ یہ ہے اکثریت لوگوں کی سوچ, یہ ہے. وہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ اچھل کود کر رہا ہے, کچھ نہیں ہے, وہ چھلانگے مار رہا ہے جناب جو ہے نا, اور ملینز کے حساب سے لوگ جو ہے نا واہ واہ کر رہے ہیں اور اس کو جناب جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی سالڈ گفتگو ہے, کوئی سالڈ بات ہے, کوئی سالڈ میسج ہے, کوئی اس کے اندر حدیث ہے, کوئی قرآن کی آیت ہے, کوئی روایت ہے, کوئی نصیحت ہے, تو اس کے آپ ویوز کو دیکھ لیجیے. اور اس کے مقابلے میں یہ جس کو لہو و لعب کہا جاتا ہے, جو خالصتاً مطلب جو ہے نا وہ دین اسلام کی اقدار کے خلاف ہے, اس پر جو ہے نا ویوز کو جو ہے نا وہ دیکھ لیجیے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوچ ہے. یہ جو نا یہ جو سوشل میڈیا ہے, در حقیقت اس نے جو معاشرے کے اندر موجود جو بھی مطلب جو ہے نا وہ ایک عقیدہ تھا, جو بھی ایک سوچ تھی جس کا ہر کسی کو پتہ نہیں تھا نا, وہ سامنے لا کے رکھ دیا کہ یہ سوچ ہے. اچھا میں کوئی کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایسے کام کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بندہ شرم محسوس کرتا تھا, ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اپنا کام جو کرتے بھی تھے تو وہ چھپ چھپا کر, اور مطلب کوئی باعث فخر یا قابل فخر نہیں ہوتا تھا, آج وہی جناب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ وہ کام کر بھی رہے ہیں, بیان بھی کر رہے ہیں, اور اسی پر ملینز کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ کامنٹ کر رہے ہیں اور اس کو لائک کر رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں. جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا معاشرے کی اکثریت جو ہے اس سوچ کی حامل ہے. اب سمجھ میں آئی بات نا, سوشل میڈیا کے بعد کم از کم پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کی واقعی حالت کیا ہے. مساجد کے اندر آپ دیکھیں کراؤڈ کتنا ہے, امام بارگاہ میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں. اگرچہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کے مقابلے میں ذرا دیکھیں نا انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز کے اندر کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی, اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے, علماء کا قصور ہے, مبلغین کا قصور ہے. اور اگر کہیں پر ہمارے جو سٹارز ہیں سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے یا ممبر پر چھائے ہوئے جو علماء خطباء جن کے متعلق آ جاتے ہیں, یہ جناب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ یہ خطیب پاکستان ہے, یہ خطیب فلانا ہے, مطلب جس طرح جو ٹاپ مطلب جو ہے نا وہ ان کو بھی اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو انٹرٹین کے لیے مطلب جو ہے نا وہ لوگ جو اللہ کے دین کے خلاف لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کی ویورشپ ہے. یوں کمپیریزن کریں نا, ہم تو بیٹھ کر اس طرح سے کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ فلاں کے مطلب جو ہے نا ویوز اس کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں 10,000, 10,000 کے مقابلے میں 1 لاکھ, 1 لاکھ کے مقابلے میں 1 ملین. لیکن اسی 1 ملین کو کمپیریزن کریں نا دوسروں کے مقابلے میں, تو وہ کیا ہے, 1 ملین کے مقابلے میں 100 ملین ہے. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں یہاں پر. ایک مبلغ, ایک مولانا, ایک خطیب, ایک عالم, اور اس کے مقابلے میں جناب جو ہے نا, اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, یقین مانے چونکہ حرم امام حسین علیہ السلام میں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میں آپ کو 10 کریکٹر گنوا سکتا ہوں کہ ان کو رکھ کے دیکھیں. اگر یہ کوئی ٹاپ پر جو ہے نا ملین ہوگا تو ادھر 100 ملین ہے, ادھر ہو سکتا ہے 200 ملین ہو, 300 ملین ہو.
یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کیوں؟ مصلحت کا شکار ہے، ڈپینڈنٹ ہے معاشرے کے اوپر، عوام کی مرضی کے مطابق چلنا مجبوری ہے، کیونکہ پیٹ کا سوال ہے نا۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ اما یجیب پڑھتے ہیں تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے، تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے جنہوں نے بالخصوص التماس سے دعا کہا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ دعا کرتے ہیں نا، خدا سے ہی مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت اور مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل عاجل عطا فرما، روحانی جسمانی تندرستی عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار یا خالق کبیر یا خالق کائنات ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے حفظ مان میں رکھ، شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے بارہویں امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کو ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، یا میرے مالک یا میرے خالق، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما، جو والدین بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما، بالخصوص جو سفر حج کے لیے زیارات کے لیے نکل چکے ہیں، نکل رہے ہیں، نکلنے والے ہیں، پروردگار ان کا سفر بے خطر فرما۔ پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ماہ ذی الحج آ رہا ہے، اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ میرے مالک و خالق یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا اللہ، مظلومین جہان دنیا میں جہاں جہاں میں ہیں پروردگار مظلوموں کی دادرسی فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ پروردگار ظالم جس لباس میں بھی ہے میرے مالک و خالق، اگر قابل ہدایت ہے ہدایت فرما، وإلا نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات مسنگ پرسنز کو بازیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah again we are going to be in your service tomorrow from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu islam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. خدا حافظ۔ کربلا سرزمین ہے کربلا، قتیل نینوا مظلوم کربلا، سرزمین ہے کربلا، قتیل
سیلانیاں کرتی ہے سیلانیاں کرتی ہے شبیر قیامتم آئی وارث قرآنم آئی وارث قرآن